एपिसोड 27। जंगूरा का फ्लैट छोटा सा था, लेकिन जंगूरा ने उसे बड़ी खूबसूरती से सजा रखा था। बैठो आका, इस फ्लैट में तुम्हें पूरा सुकून मिलेगा। यहाँ कोई भी तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। सबसे पहले तो तुम मुझे आका कहना छोड़ो। मैं इस किस्म के तकल्लुफ़ात पसंद नहीं करता। मेरा नाम दावर है और तुम मुझे मेरे नाम से ही मुखातिब कर सकते हो। मैं तुम्हारे हुक्म से तुम्हें नाम लेकर पुकारूंगा, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर रहा हूँ। नहीं, इस वक्त रहने दो और मेरे सामने बैठकर मुझे बकिया हालात सुना दो। बकिया हालात तो कोई ख़ास नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं और गोमा बाबा की तलाश में यहाँ आए थे। गोमा गोवा की तरफ चला गया, जबकि मैंने रेड सर्किल में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमारा ख्याल था कि बाबा यकीनन किसी शरीफ आदमी को दुश्मन बनाकर यहाँ तक नहीं आया होगा, बल्कि उसका दुश्मन भी कोई ऐसा वैसा ही होगा, और इस किस्म के लोगों को इसी किस्म की तंजीमों में शामिल होने के बाद तलाश किया जा सकता है। लेकिन हमसे चूक हो गई। हम हिंदुस्तान ज़रा देर से पहुँचे। उस वक्त तक बाबा अपना काम कर गुजरा था। वो तो ऐसा ही आदमी था। वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को मीलों दूर से सूंघ लिया करता था। कोई भी शख्स अपने आप को उससे छुपा कर नहीं रख सकता था, तो उसका दुश्मन भी उससे छुप ना सका। बाबा ने तलाश करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ना जाने कि उसने खुद को यहाँ के कानून के हवाले कर दिया। हालांकि वो चाहता तो बड़ी आसानी से हिंदुस्तान से निकल सकता था। बहरहाल हमें यह पता चला कि जेल में ही बाबा का इंतकाल हो गया है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने हमें दहला के रख दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कोबरा बनाने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। अगर एक कोबरा मरता है तो वह अपनी जगह किसी और को कोबरा बना देता है। अब हमारे लिए सबसे अहम बात यह थी कि बाबा ने आने वाला कोबरा किसे बनाया था, क्योंकि हम ये जानते थे कि ये रिवायत ख़त्म नहीं हो सकती। बाबा ने यकीनन किसी न किसी को अपना जानशीन मुकर्रर किया होगा। अब हमें उस आदमी को तलाश करना था। इसी दौरान हमें यह पता चला कि तुम बम्बई के एक इंतहाई दिलेर और ख़तरनाक आदमी हो। तुम्हारी दिलेरी और बहादुरी तो हमारे काम की बात नहीं थी, लेकिन काम की बात यह थी कि तुम्हें तुम्हारे हल्के में कोबरा भी कहा जाता था। इस बात ने हमें चौंका दिया और हमने तुम्हारे बारे में छानबीन शुरू कर दी। इस तफ्तीश के नतीजे में ये बात सामने आई कि तुम भी उसी ज़माने में उस जेल में बंद थे जिस ज़माने में हमारा पिछला सरदार उस जेल में था। ये पता चलते ही हमने मज़ीद छानबीन की। फिर ये मालूम हुआ कि जेल में तुम और बाबा एक दूसरे के बहुत करीबी थे और तुमने हमारे सरदार की बहुत खिदमत की थी। बस हमें यकीन हो गया कि हमारा कोबरा सरदार के मरने के बाद तुम हमारे नए कोबरा हो। जब तक हमने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तुम आंधी तूफान की तरह एक जगह से दूसरी जगह गुजर जाते, इसलिए तुमसे हमारा राब्ता कायम नहीं हो सका। फिर ये पता चला कि तुम गोवा पहुंच गए हो, जहां गोमा से तुम्हारी मुलाकात हो गई। फिर गोमा ने तुम्हें अपने सरदार की हैसियत से पहचान लिया। उसने वही किया जो उसका फ़र्ज़ था, यानी उसने तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर तुम गोवा से निकलकर दोबारा बम्बई आ गए हो, और ये मेरी खुशकिस्मती कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने तुम्हें पा लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ गया। अब ये बताओ कि जब तुम्हें यह मालूम था कि मैं कोबरा हूँ, तो ये मालूम होने के बाद भी तुम इस तंजीम से क्यों चिपके रहे? तुम इससे अलग होकर मुझे तलाश करने भी तो जा सकते थे। हाँ, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हारे ताक़ुब में इसलिए नहीं गया कि मुझे मालूम था कि तुम गोवा से निकलकर बम्बई का ही रुख करोगे। इसके अलावा खुद इस तंजीम के हालात इतने दिलचस्प हो गए थे कि मैं इस कहानी का मुकम्मल अंजाम देखना चाहता था। क्या हालात थे यहाँ के? शायद तुम्हें मालूम नहीं, मुझे यहाँ के हालात में बहुत दिलचस्पी है। मैं तुम्हारी दिलचस्पी की वजह तो नहीं समझ सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस मदाम और उसके बाप ने तुम्हें किसी ख़ास मकसद से यहाँ बुलाया था। दरअसल वो दोनों ही शैतानी जहन के मालिक हैं। ना जाने वो तुमसे क्या काम लेना चाहते थे, लेकिन खैर, अब तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। वो तंजीम और उसके लोग जहन्नुम में जाएं। मुझे तुम मिल गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मैं उस तंजीम के तफसीली हालात जानना चाहता हूँ। जंगूरा ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे ये बता दिया कि सुमाली और लानी ने किस तरह तंजीम के चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर बूढ़े दिलावर को बेबस करके तहखाने में फेंकवा दिया था। लेकिन इससे पहले सुमाली ने दिलावर को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया। दिलावर अभी तक सुमाली को अपना सबसे बड़ा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला ख्याल करता है। दिलावर को यह तासुर दिया जाता है कि तंजीम पर कब्जा करने वाले लोग सुमाली पर भी तशद्दुद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मसनूई चीखें लाउड स्पीकर के ज़रिए तहखाने में नशर की जाती हैं, जिन्हें सुन सुनकर बूढ़ा दिलावर बेकरार हो जाता है और वही करता है जिसकी उसे हिदायत दी जाती है। और अब कुछ लोग पूरी तंजीम के लोगों को बेहोश करके दिलावर को निकाल के ले गए हैं। ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। क्या तुम्हें मालूम है कि दिलावर के साथ उसकी बीवी भी थी? वो अब कहाँ है? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हो सकता है कि वो मेरे आने से पहले दिलावर के साथ रहती हो। खैर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ सका कि तुम तो तंजीम से नहीं, दिलावर से मुंसलिक थे, फिर लानी के तसल्लुत में कैसे चले गए? सच्ची बात तो यह कि इस तंजीम से भी मेरी वफादारी बस यूं ही सी थी, यानी कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था।
بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے انتظار میں وقتی طور پر اس تنظیم میں شامل ہو گیا تھا، جس طرح کوئی مسافر کسی خاص ریل کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھا اور اس کے سامنے تماشے ہوتے رہیں۔ بس میں بھی ایسے ہی تھا۔ تم آ گئے تو میں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہاری طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد اس پلیٹ فارم پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اب مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، یہ بتاؤ کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمارا قبیلہ بغیر کسی سردار کے اپنے دن گزار رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ ہمیں ایک سرپرست کی ضرورت ہے اور وہ سرپرست تم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں سے کس طرح جا سکتا ہوں؟ یہاں میرے ساتھ بے شمار الجھنیں لگی ہوئی ہیں۔ میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے راستے ہیں۔ میں کس طرح ایسے قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں جس کو میں جانتا تک نہیں؟ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ تم ابھی میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، تم انکار کر دو گے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں میرے قبیلے تک، بلکہ اپنے قبیلے تک آنا ہوگا۔ ہماری وش ڈاکٹر کی پیشن گوئی کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ جب اس قبیلے کی ہوائیں تمہیں بلائیں گی تو تم سارے بندھن توڑ کر وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں بھی تمہیں اس وقت لے جانے کے لیے اصرار نہیں کروں گا، بس میں نے تمہیں صورتحال بتا دی ہے، اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ مجھے میری مرضی کے خلاف کوئی نہیں بلا سکتا دوست، شاید تم میرے ریکارڈ سے واقف نہیں ہو۔ یہ میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ بادلوں کے پار وہی دیکھ سکتا ہے جن کے قد پہاڑ جتنے ہوں۔ میرا قد اتنا بلند نہیں ہے، لیکن پہاڑ جیسے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس قبیلے تک آنا ہوگا۔ یہ کب ہوگا میں نہیں جانتا۔ خیر، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ دلاور کہاں ہے، وہ کون لوگ تھے جو اسے ایسی خطرناک تنظیم کے درمیان سے نکال کر لے گئے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ لڑکی اور اس کا باپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مجھے دلاور کی بیوی کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہ مر گئی ہے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، پر اگر وہ زندہ ہے تو میں ہر حال میں اسے تلاش کر لینا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دلاور سے تمہارا کوئی خاص تعلق ہو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ مرضی ہے تمہاری۔ مجھے ایک بار پھر حاتم طائی کی طرح تمہارے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے تنظیم کی طرف جانا ہوگا، پر الجھن یہ ہے کہ میں لانی کو بے ہوش کر کے آیا ہوں، میرے وہاں پہنچتے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ خیر، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اب تم اس فلیٹ میں آرام کرو، میں ایک دو آدمیوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنے دوست عبدل کے فلیٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، میں شام کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ زنگورہ اتنا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ کیا ہے یہ؟ اس میں 10,000 روپے ہیں، ایک ریوالور اور کچھ گولیاں ہیں۔ یہ چیزیں تمہارے کام آئیں گی، رکھ لو انہیں۔ عبدل کے فلیٹ پر پہنچتے ہی داور کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ بات عبدل کے مزاج کے خلاف تھی۔ داور کو یاد نہیں تھا کہ عبدل نے کبھی اس طرح اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا رکھا ہو۔ وہ بہت ہی محتاط آدمی تھا اور ہر معاملے میں احتیاط کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس فلیٹ کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی، جبکہ عبدل جیسا باتونی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر عبدل اور سلیم کسی کام سے باہر بھی گئے ہوں تو انہیں دروازہ بند کر کے جانا چاہیے تھا۔ داور کو خطرے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کی نوعیت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ اس وقت کوریڈور سنسان ہو رہا تھا۔ عبدل کا فلیٹ جس عمارت میں تھا، اس عمارت کی ہر منزل پر 2 فلیٹ تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک کوریڈور تھا۔ اس وقت کوریڈور میں سناٹا تھا، دوسرے فلیٹ والے اپنے گھر میں تھے۔ داور نے دروازے پر دستک دی، لیکن توقع کے مطابق اندر سے کسی کی آواز نہ آئی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا آہٹ لینے کی کوشش کرتا رہا، اور جب کچھ سنائی نہ دیا تو وہ بڑے محتاط انداز میں فلیٹ کے اندر آ گیا۔ سامنے کا کمرہ اس طرح بے ترتیب تھا جس طرح بے ترتیب رہا کرتا تھا۔ شراب کی خالی بوتلیں ادھر ادھر لڑکی ہوئی تھیں، ایک کرسی الٹی پڑی تھی، اور صوفہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کچن کے دروازے کے پاس چلا گیا تھا۔ میز پر جھوٹے برتن اور گلاس رکھے تھے۔ وہی مانوس ماحول تھا جو داور اس سے پہلے دیکھتا آیا تھا۔ عبدل اپنے فلیٹ کو اسی بے ترتیبی سے رکھا کرتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ سلیقہ اور ہنرمندی تو عورتوں کے حصے میں آئی ہے، مردوں کا ان چیزوں سے کیا واسطہ۔ اسی لیے اس وقت فلیٹ کی اجڑی ہوئی حالت کسی خاص بات کی طرف اشارہ نہیں کری تھی۔ داور عبدل کو آواز دیتا ہوا اس کی خوابگاہ میں گھس گیا، لیکن وہاں بھی سوائے بے ترتیبی کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ غسل خانے کی طرف سے آئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی وہاں چھپا ہوا ہو۔
داور نے زنگورا کا دیوا پستول اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے غسل خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ باہر آ جاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن پھر آہٹ سنائی دی۔ اس بار یہ آہٹ بالکل واضح تھی۔ داور نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ غسل خانے کی جانب سے نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ کسی نے اس کے عقب سے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ غرا کر پلٹا اور چھلانگ لگانے والے نے اس کے پستول والے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ داور نے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا کہ مد مقابل جسمانی طور سے کسی طور بھی اس سے کم نہیں۔ وہ جونک کی طرح اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ داور نے اچانک اپنا گھٹنا اٹھا کر اس کے پیٹ میں دے مارا۔ وہ شخص بلبلا گیا، لیکن اس نے داور کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ داور نے اپنا سر اس کے چہرے پہ مارا۔ اس شخص نے عین وقت پر اپنی گردن پیچھے ہٹا لی۔ داور کو اس کی طرف سے بھی خطرہ لاحق تھا جس کی آہٹ غسل خانے سے سنائی دی تھی۔ وہ شخص بھی باہر نکل کر اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی جنگ تیز کر دی۔ اس نے اچانک اپنے ہاتھ سے پستول فرش پہ گرا دیا۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا اور اس کا مقابل دھوکے میں آ گیا۔ اس کی توجہ داور سے ہٹ گئی۔ وہ بے اختیار پستول اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور داور نے اس کی کمر پر ایک لات جما دی۔ وہ اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ داور نے اس پہ چھلانگ لگا دی اور پھر اسی وقت اسے اپنے عقب سے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس شخص نے اس کے پیروں میں قینچی ڈال کر اسے گرا لیا۔ داور کے عقب میں کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی کی آہٹ کا دھوکا ہو گیا تھا۔ نیچے گرتی وہ شخص داور پہ حاوی ہو گیا۔ داور نے جھلا کر ایک بار پھر اپنا سر اس کے چہرے پہ دے مارا۔ اس بار وہ شخص اتنی تیزی سے اپنی گردن نہیں ہٹا سکا۔ اس کے سر پر داور کا چہرہ ٹکرایا تو وہ بلبلاتا ہوا داور کے اوپر سے ایک طرف لڑک گیا۔ داور اب اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور یک کے بعد دیگرے کئی گھوسے اس کے چہرے پہ رسید کر دیے۔ اس آدمی کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ بولنے لگا، لیکن اس کی بولی داور کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ گونگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گونگے نے اپنی گردن ڈال دی۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس جدوجہد نے داور کو بھی نڈھال کر دیا۔ وہ گونگا بہت ہی سخت جان ثابت ہوا تھا۔ داور نے گونگے کے پاس سے ہٹ کر سب سے پہلے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے اپنا گرا ہوا پستول اٹھایا اور ایک بار پھر غسل خانے کے دروازے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ غسل خانے کے دروازے کے دونوں پٹ دیواروں سے ٹکرا گئے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ داور اندر گیا، لیکن غسل خانہ خالی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے غسل خانے کے اندر سے آہٹ سنی تھی اور یہ آہٹ بھی 2 بار سنائی دی تھی۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ گونگے سے لڑتے ہوئے بھی کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی تھی، اور پھر آہٹ پیدا کرنے والے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہی سوچتا ہوا وہ گونگے کے پاس آ گیا۔ وہ اب تک بے ہوش پڑا تھا۔ داور اس پراسرار آہٹ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک کر گونگے کے سامنے بیٹھ گیا۔ گونگا ایک قوی ہیکل آدمی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے لڑائی بھڑائی کی خاص تربیت حاصل کی ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت مضبوط تھے۔ وہ بالکل گنجا اور صورت سے بہت خطرناک تھا۔ اس کے جسم پر ایک پینٹ اور شرٹ تھی۔ داور نے اس کی جیبوں کو اوپر سے تھپ تھپا کر دیکھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گونگا خالی ہاتھ تھا۔ داور پستول ہاتھ میں لیے گونگے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہے کون؟ سلیم اور عبدل اس فلیٹ سے کہاں چلے گئے؟ کیا انہیں یہاں سے ہٹانے میں گونگے کا ہاتھ ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ سب کچھ اسی وقت معلوم ہو سکتا تھا جب گونگا ہوش میں آ جاتا۔ داور کرسی سے اٹھا اور باورچی خانے سے ایک گلاس پانی لے کر آیا۔ اس نے پانی کے چھینٹے گونگے کے چہرے پہ مارے۔ وہ کسمسا کر ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور داور کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ داور نے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ گونگا اوں آ کرتا ہوا دھیرے دھیرے کھڑا ہو گیا۔ داور نے اسے پھر اشارہ کیا اور وہ داور کے سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیا تھا۔ کون ہو تم؟ داور نے پوچھا اور ساتھ ہی اشارہ بھی کیا۔ گونگے نے اوں آ کرتے ہوئے اپنی گردن ہلائی اور اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ داور اس کی طرف سے چوکنا ہو گیا۔ گونگے نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر داور کی طرف بڑھا دیا۔ داور نے تولنے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا جس پر کچھ لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تحریر داور کے نام پر تھی۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، اگر تم داور ہو تو اس گونگے کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے چلے ہو۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا، روپالی۔ اس تحریر نے داور کو اور الجھن میں مبتلا کر دیا۔ وہ روپالی نامی کسی لڑکی سے واقف نہیں تھا۔ پھر اس لڑکی نے جس انداز سے گونگے کو بھیج کر اسے آنے کی دعوت دی تھی، یہ انداز بھی بہت حیرت انگیز تھا۔ اس تحریر نے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر آخر اس نے گونگے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ کہاں تک جانا ہوگا؟ گونگے نے اشارہ کر کے اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن داور کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اچھا چلو آگے، میں بھی تو دیکھوں تم کہاں لے کر جاتے ہو مجھے، اور یہ روپالی کون ہے؟ وہ گونگے کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ عمارت سے باہر آ کر گونگا ایک گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
یہ گاڑی پہلے بھی کھڑی ہوئی تھی لیکن داور نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ ایک نئے ماڈل کی چمکتی ہوئی گاڑی تھی۔ گاڑی تو بڑی زوردار ہے، کس کی ہے؟ داور نے گونگے کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنے دانت نکال دیے۔ داور بھی مسکرا دیا۔ گونگے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ داور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ مسئلہ گونگے کی منزل پر جا کر ہی حل ہونے والا تھا۔ گاڑی کا رخ شہر کے اس علاقے کی طرف تھا جہاں ایسے لوگوں کی رہائش تھی جو سماج کے بلند طبقے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے تھے۔ بمبئی کی تنگ و تاریک سڑکوں اور کھولیوں کے برعکس اس علاقے میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روپالی کوئی دولت مند عورت تھی، اور اس کی دولت کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ اس کے پاس گونگے جیسے ملازم تھے جو اس کے حکم پر اپنی جان دینے کو تیار رہتے۔ اس کے علاوہ یہ شاندار گاڑی اس عورت کی امارت کا ثبوت تھا۔ گونگے نے بلاخر ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ کے پاس گاڑی روک دی۔ گیٹ کے دروازے پر دو نیپالی گورکھے کھڑے تھے جنہوں نے گاڑی دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ گونگا گاڑی کو ہاتھے کے اندر لے گیا۔ وہ کوٹھی بہت خوبصورت تھی۔ یہ فرانسیسی طرز کی بنی ہوئی ایک دلکش عمارت تھی جس کی بالکنیاں اور کھڑکیاں یہ ثابت کر رہی تھی کہ ان کی تعمیر میں بعض اوق ہاتھوں نے حصہ لیا ہے۔ سامنے کی طرف ایک برآمدہ تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی تھیں۔ گونگے نے انہی سیڑھیوں کے پاس گاڑی لے جا کر روکی تھی۔ اس نے داور کو اشارہ کیا۔ داور گاڑی سے باہر آ گیا۔ گونگا اسے اپنے ساتھ برآمدے تک لے آیا تھا۔ گونگے نے ایک طرف چلنے کے لیے کہا اور ٹھیک اسی وقت داور کو اپنے عقب میں کسی کے آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ داور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایسی آہٹیں عبدل کے فلیٹ میں بھی سنائی دی تھی اور اب وہ یہاں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گونگے کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ کہیں تم جادو تو نہیں جانتے؟ گونگے نے اس کی بات سمجھ لی، اس لیے انکار میں اپنی گردن ہلائی اور داور کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ داور اس کے ساتھ ایک ایسے چھوٹے کمرے میں آ گیا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اس مرکزی عمارت کے عقب میں واقع تھا۔ گونگے نے داور کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میز پر رکھا ہوا قلم کاغذ اٹھا کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ داور اسے دیکھتا رہا۔ گونگے نے اس پر کچھ لکھنے کے بعد کاغذ داور کی طرف بڑھا دیا۔ داور نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام شیوا ہے۔ میں پیدائشی گونگا نہیں ہوں بلکہ روپالی دیوی نے سزا کے طور پر میری زبان کٹوا دی تھی۔ وہ ہماری دیوی ہے، ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہے۔ ان کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں۔ میں نے ابتدائی تعلیم نیپال میں حاصل کی جبکہ اعلیٰ تعلیم میں نے بنارس یونیورسٹی میں پائی ہے۔ یہاں میں نے ایک ہندو یوگی کی بہت خدمت کی۔ اس نے مجھے بہت سے فنون میں ماہر کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک فن آہٹیں پیدا کرنے کا ہے۔ سامنے والے کو یہی لگتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے یا سامنے موجود ہے۔ اس کی نظر چوک جاتی ہے اور وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ لڑائی بھڑائی کے موقع پر یہ فن ہمارے بہت کام آتا ہے، لیکن تم نے جس انداز سے مجھے بے بس کر دیا تھا وہ تمہارا ہی فن ہے۔ میں اس بنا پر تمہارا احترام کرنے لگا ہوں۔ تم واقعی ایک طاقتور آدمی ہو۔ تمہارے لڑنے کا انداز بے مثال ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں باتیں سن سکتا ہوں لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ داور کو اس باصلاحیت گونگے پر افسوس ہونے لگا۔ اس کی زبان کاٹ کر روپالی نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اس کے باوجود یہ شخص شاکی نہیں تھا۔ کیا تم مجھے اپنا یہ ہنر سکھاؤ گے؟ گونگے نے خوش ہو کر دانت نکال دیے اور جلدی جلدی اپنی گردن ہلانے لگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس فلیٹ میں جہاں سے تم مجھے اپنے ساتھ لائے ہو میرا ایک بھائی اور دوست بھی تھا؟ وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ شیوا نے پھر قلم کاغذ سنبھالا اور کچھ لکھ کر داور کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے لکھا تھا، ہماری روپالی دیوی کو نہ جانے کیوں تمہاری ضرورت پڑ گئی۔ دیوی کی باتیں دیوی ہی جانے۔ اسے کسی طرح تمہارا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اس پتے پر بھیج دیا جہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے فلیٹ میں بلا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہارا بھائی تھا یا دوست۔ بہرحال اس سے میری جنگ ہوئی لیکن وہ زیادہ دیر میرے مقابلے میں ٹھہر نہ سکا اور اچانک بھاگ لیا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد تم فلیٹ میں داخل ہوئے۔ میں سمجھا کہ وہی آدمی یا اس کا کوئی ساتھی واپس آ گیا ہے، اس لیے میں نے تم پر حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حملہ کرنے والے آدمی کا حلیہ کیا تھا؟ وہ چھوٹے قد اور گٹھے ہوئے بدن کا آدمی تھا۔ شیوا نے لکھ کر جواب دیا۔ پھر وہ کوئی اور ہوگا۔ میرا بھائی اور دوست دونوں طویل قامت ہیں۔ بہرحال تم مجھے یہاں تک تو لے آئے ہو، اب کیا کرنا ہے؟ اب میں تمہیں اپنی روپالی دیوی کے سامنے لے چلوں گا۔ شیوا نے تحریری جواب دیا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ دیوی کے سامنے ذرا ادب سے رہنا۔ وہ گستاخ نگاہوں اور گستاخ لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے ایک بار اس کے سامنے زبان کھولی تھی اور زندگی بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گیا ہوں۔ داور نے گہری سانس لی۔ اس پراسرار عورت سے ملنے کی خواہش شدید تر ہو گئی تھی۔ دلراج نے پہلی نظر میں ہی دلاور کو پہچان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اتنا حیران تھا کہ بہت دیر تک اس سے کچھ کہا نہیں گیا۔
وہ بس خالی خالی نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھتا رہا جو یہاں تک آتے آتے بہت نڈھال ہو گیا تھا۔ مہاراج آپ کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، یہ سپنا نہیں، حقیقت ہے دلراج۔ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر، آئیے آئیے۔ دلراج ایک طرف ہٹ گیا اور دلاور اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں مفلسی نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایک طرف دیوار کے پاس ایک پلنگ پڑا تھا جس پر کوئی سر سے پاؤں تک چادر تانے سو رہا تھا۔ کمرے میں ایک چارپائی اور بھی تھی۔ دلراج نے دوسرے چارپائی پر دلاور کو بٹھایا۔ اے شیلا اٹھ، دیکھ تو کون آیا ہے۔ میں نہیں اٹھتی، سونے دے، وقت بے وقت تنگ نہ کیا کر۔ یہ عورتیں نا بڑی بدماش ہوتی ہیں مہاراج۔ دلراج کسیانے انداز میں دلاور کی طرف دیکھ کر بولا، میری گھر والی ہے، میں تو جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے اسے میرے پلے باندھ دیا۔ ابھی یہ بہت کم عمر ہے۔ گاؤں میں تو یہی سب ہوتا ہے مہاراج، اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو کم عمر سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ اس کی بات کے دوران وہ چادر ایک طرف پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ دلاور کو احساس ہو گیا کہ اگر دلراج اس کی عمر کے بارے میں کچھ نہ بھی کہتا تب بھی اس عورت کو کم عمر ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ خطرناک حد تک خوبصورت بھی تھی۔ اس کا پرشباب جسم چیخ چیخ کر اعلان کرا تھا کہ وہ اس کھولی میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے لیے پھولوں کی سیج اور ایک ایسا خنک سا کمرہ ہونا چاہیے جس کے فرش پر بچھی ہوئی قالین میں پاؤں دھس جاتے ہوں، جس کی کھڑکیاں فرانسیسی طرز کی ہوں اور جن پر پڑے ہوئے خوبصورت ریشمی اور قیمتی پردے جب لہراتے ہوں تو یوں لگتا ہو جیسے کوئی دھنک رنگ دوشیزہ انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ بوڑھے دلاور کی بوڑھی لیکن تجربے کار نگاہوں نے ذرا سی دیر میں بہت کچھ بھانپ لیا تھا۔ چرن چھو ان کے، دلراج نے اپنی بیوی سے کہا جس کی ہرن جیسی آنکھوں میں ہرن جیسا ہی خوف اور معصومیت چھپی ہوئی تھی۔ شیلا نے اس کی بات سن کر اپنے نازک دودھیا ہاتھ آگے بڑھائے اور دلاور نے جلدی سے اپنے پیر سکیڑ لیے۔ شیلا کے ہاتھ کسی کے پیر چھونے کے لیے نہیں بنے تھے، بلکہ ان ہاتھوں کو صرف حکم دینا تھا، اشارہ کرنا تھا اور دنیا بھر کی آسائشیں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، میرے نزدیک ہر شخص برابر ہے، کسی کو کسی کے پیروں کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ آپ تو دیوتا سمان ہے مہاراج۔ دلراج سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا جبکہ شیلا گہری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی صحن کی طرف چلی گئی۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ نے میری جان بچائی تھی، میں اس اپکار کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیون آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ پرانی باتوں کو مت دہراؤ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدمی کے لیے آنے والا سمے کیسے تماشے لے کر آتا ہے۔ میں نے اسی سمے سوچ کر تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی کہ تم سے کبھی کوئی کام لوں گا یا تم میرے کسی کام آؤ گے۔ بس ایک ترنگ تھی جو من میں آ گئی۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سمے کی ذرا سی نیکی کس طرح میرے کام آ سکتی ہے۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے مہاراج، آپ حکم تو کریں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کیا گزری۔ تمہیں تو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ تم کس طرح میرے کام آؤ گے۔ دلاور نے گہری سانس لی، پھر اس نے مختصر لفظوں میں اپنے اوپر گزری ہوئی ساری کہانی سنا دی۔ دلراج بڑی حیرت سے اس کی داستان سنتا رہا۔ یہ تو بہت عجب ہوا مہاراج۔ خیر، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم آپ تک تو نہیں پہنچ سکتے، آپ ہمیں حکم کریں۔ اس دوران شیلا ایک ٹرے میں بڑے سلیقے سے چائے کے کپ اور بسکٹ لے آئی۔ اس کے آگے پیچھے چلتے قدم دلاور کے سینے میں اتھل پتھل مچانے لگے۔ اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے اندر کا شیر مرا نہیں بلکہ زندہ تھا، اور ایسے نازک قدموں کی نازک سی آہٹ بھی اسے بیدار کر سکتی تھی، اور وہ اسے بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیلا چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ میری تنظیم میں میرا دشمن کون ہے اور دوست کون۔ کھرے کھوٹے کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر میں مادام اور لانی سے رابطہ قائم کرتا ہوں تو اس میں بھی خطرہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں واقعی میرے دشمن ہوں۔ دھوکہ دے رہے ہو مجھے، اور ایسی صورت میں بری طرح پھنس جاؤں گا۔ ایک بات بتاؤں مہاراج، دلراج نے سرگوشی کی، یہ جو میری گھر والی ہے نا، اس کا دماغ بہت تیز ہے۔ آپ اسے گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی نہ سمجھیں، یہ ایسے ایسے مشورے دے سکتی ہے جو دوسروں کی سوچ سے بہت باہر کے ہوتے ہیں۔ میرا وچار ہے کہ آپ اس سے بات کر لیں۔ نہیں دلراج، تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ یہ دو پڑوسی عورتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ان معاملات میں تمہاری پتنی کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اسی لیے اسے راز میں شامل نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ آپ کی مرضی ہے مہاراج، میں نے تو اپنی طرف سے بھلائی سوچی تھی۔ دلراج کا چہرہ بجھ گیا۔ دلاور الجھن میں پڑ گیا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جو دلراج سمجھ رہا تھا۔ یہ خطرناک تنظیم کی سربراہی کا معاملہ تھا، اس میں جان جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ اس کے سامنے ایسے لوگ تھے جنہیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور وہ اس شہر کے خطرناک ترین لوگ تھے، لیکن ان کے بارے میں دلاور کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دشمن ہیں یا دوست۔
وہ اندھی چال چلنے کا قائل نہیں تھا، بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا، اور اب دلراج اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی سے مشورہ لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دلراج کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن صرف خوبصورتی تو ہر مرض کا علاج نہیں ہوا کرتی۔ دوسری طرف وہ دلراج کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے پورے شہر میں ایک یہی پناہ گاہ تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے شیلا سے مشورہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت وہ خود کو احمق تصور کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بلا لو اپنی پتنی کو، میں تمہارا من نہیں توڑنا چاہتا۔ دلراج کا چہرہ چمک اٹھا، اس نے زور زور سے شیلا کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شیلا فوراً کمرے میں آ گئی۔ بیٹھ یہاں، اپنے مہاراج کو تجھ سے ضروری مشورہ کرنا ہے۔ تیری بدھی تو بہت کام کرتی ہے نا، ذرا مشورہ دے اپنے مہاراج کو۔ کیا بات ہے مہاراج، میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں؟ شیلا دلراج کے برابر میں بیٹھ کر بولی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے پتی کا کہنا ہے کہ تم بہت بدھیمان عورت ہو۔ شیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں مہاراج، بتاؤ نا کیا بات ہے؟ میری بدھی اتنی تیز تو نہیں، پھر بھی کوشش کروں گی کہ تمہاری بات سمجھ سکوں۔ دلاور نے اسے بھی اپنی کہانی سنا دی۔ شیلا نے بڑے دھیان سے اس کی باتیں سنی۔ یہ تو کوئی خاص سمسیا نہیں ہے مہاراج، تم یہی چاہتے ہو نا کہ تمہاری تنظیم میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ تمہارے متر ہیں یا دشمن؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مہاراج، اصل بات یہ ہے کہ تمہارا ذہن ابھی الجھا ہوا ہے، اس لیے تمہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا، حالانکہ تم خود بھی اپنے لیے بہتر راہ نکال سکتے ہو۔ تم نے بہت دنوں تک حکمرانی کی ہے، تم نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہے، تم جانتے ہو کہ ایسے حالات کو کس طرح قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تم 2-4 روز یہاں آرام کرو اور سکون سے رہو، پھر تمہیں راستے بھی دکھائی دینے لگیں گے۔ انسان کا ذہن الجھاؤ تو سامنے کی بات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے تمہیں ایک بات بتا دی ہے، اب یہ تمہاری من مرضی ہے کہ تم میری بات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ دلاور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شیلا نے بہت ہی معقول مشورہ دیا تھا، اسے یہ توقع نہیں تھی کہ کوئی سیدھی سادھی گھریلو عورت اس قسم کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ تمہارا مشورہ بہت مناسب ہے، تم واقعی ایک ذہین عورت ہو۔ میں 2-4 دن یہاں رہ سکتا ہوں اگر تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کیسی مہاراج؟ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، یہاں کسی کو بھی آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے گا۔ دلراج جلدی سے بولا، میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ شیلا اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلاور اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی چال میں بھی بڑی نفاست اور نزاکت تھی، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دلراج جیسے کسی شخص کی بیوی ہو سکتی ہے۔ دلاور نے دلراج سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی وقت صحن کی طرف سے شیلا کی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ ایسی تھی کہ دلاور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ گونگا داور کو ایک دروازے پر لے آیا، اس نے داور کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ داور نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ ایک کمرہ نہیں بلکہ ہال تھا، اور اس ہال میں درمیان میں ایک رنگ بنا تھا، ایسا رنگ جو کشتیوں یا باکسنگ وغیرہ کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے۔ رنگ کے درمیان ایک قوی ہیکل آدمی اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس نے نیکر پہن رکھا تھا، اس کا پہاڑ جیسا جسم اور فراخ سینہ کسی سمندر کی طرح اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اس رنگ سے نیچے 2 آدمی اور کھڑے تھے، وہ دونوں بھی پہلوان لگ رہے تھے۔ داور خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ رنگ کے نیچے کھڑے آدمیوں میں سے ایک نے داور کو تیزی سے پاس آ کر کہا، اگر تم داور ہو تو روپالی دیوی سے ملنے سے پہلے تمہیں زبسکو سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے رنگ کے اوپر کھڑے قوی ہیکل آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ میں داور ہی ہوں، لیکن میں کسی بھی شخص سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر تمہاری روپالی دیوی اتنی پر اسرار ہے تو اس سے کہو کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دوست، وہ آدمی نرم لہجے میں بولا، جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو تو تمہیں دیوی سے ملنا ہی پڑے گا، اور ان سے ملنے سے پہلے تمہیں اس پہاڑ سے ٹکرانا ہوگا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، تم لوگ مجھے لڑائی بھڑائی پر مجبور نہیں کر سکتے، میں اپنے آپ کو خواہ تھکانے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ خواہ نہیں بلکہ تمہارے فائدے کی بات ہے، دیوی سے ملاقات کے بعد تمہیں جتنا فائدہ حاصل ہوگا نا، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے اس قسم کا فائدہ چاہیے بھی نہیں، میں اپنی روزی روٹی خود ہی چھین لیا کرتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، بہتر ہے کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ جانے کے ارادے سے مڑا اور اسی وقت اس آدمی نے داور کی گردن پر گھونسا مار دیا۔ یہ قوی ہیکل اور پیشہ ور آدمی کے ہاتھ کی چوٹ تھی۔ داور لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم آگے چلا گیا۔ وہ آدمی دونوں ہاتھوں کا گھونسا بنائے اس پر جھپٹنے کے ارادے سے آگے بڑھا، اور داور کسی سانپ کی طرح بل کھا کر پلٹ پڑا۔ اس نے اس آدمی کی دونوں مٹھیاں اپنی گرفت میں کر لیں، دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی۔ وہ آدمی بھی کم نہ تھا، اس نے ایک جھٹکے سے داور کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ داور جھونک کھا کر آگے کی طرف جھکا اور اس آدمی نے داور کے پیٹ میں ٹھوکر مار دی۔ داور کے دونوں گھٹنے مڑ گئے اور وہ فرش پر گر گیا۔
اس کی گرتے اس آدمی نے اس پہ چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پہاڑ جیسے جسم کے بوجھ سے داور کو کچل دینا چاہتا تھا، لیکن داور نے اسے خود پر حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے عین وقت پر کروٹ لے لی۔ اس آدمی کے دونوں پیر فرش سے لگے اور داور اسی لمحے فرش سے کھڑا ہو کر اس آدمی پہ جھپٹ پڑا۔ اس نے اس کی کمر پہ لات ماری اور وہ اڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ دوسرے سے اس نے دوسری جست لگائی اور دوسری ٹھوکر رسید کر دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں اسپرنگ لگے ہوں۔ وہ آدمی ٹکرانے لگا۔ داور نے تیسری جست لگائی اور اس کے راستے میں وہ دوسرا آدمی حائل ہو گیا جو رنگ کے نیچے پہلے والے کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ پہلا والا اتنی دیر میں داور کی ٹھوکروں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ دوسرا آدمی منہ سے آوازیں نکالتا داور کی طرف جھپٹا۔ داور نے اپنی جیب سے پستول نکال کر گولی چلا دی، لیکن یہ گولی اس نے اس آدمی کے پاؤں کا نشانہ لے کر چلائی تھی۔ گولی اس کے پیر کو ادھیڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ وہ آدمی چیخ کر فرش پر گر گیا۔ اس کے گرتے داور نے پستول کا رخ رنگ میں کھڑے آدمی کی طرف کر دیا۔ اس قوی ہیکل پہلوان نے پستول کو اپنی طرف دیکھ کر جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ اب ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زخمی ہونے والوں میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا جسے داور نے ٹھوکریں رسید کی تھی، جبکہ گولی سے زخمی ہونے والے نے بڑی مضبوطی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے اور رنگ میں کھڑا پہلوان اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ داور نے لمحوں میں ہال کی صورتحال بدل دی تھی۔ کہاں ہے وہ روپالی؟ کہ اس نے کیا کھیل رچا رکھا ہے؟ اگر وہ 10 تک گنتی میں باہر نہ آئی نا تو میں اس ہال کے ہر شخص کو گولی مار دوں گا۔ لیکن داور کو 10 تک گننے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اس سے پہلے ہال کا دروازہ کھلا اور ایک شاہکار اندر آ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ بھی ایسی کہ اسے دیکھ کر پلکیں جھپکنی بھول جائیں۔ سانسیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ اس کا قد زیادہ نہیں تھا لیکن نگاہوں میں کھپ کر رہ جاتا تھا۔ اس کے انداز، اس کی چال، اس کا بدن، گویا کسی مصور نے اس تصویر کو بنانے میں اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی ہو۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی عبا پہن رکھی تھی جس پر نرنگیاں تمام ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ اگر اسے دیوی کہا کرتے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی دیوی ہی کی طرح باوقار و حسین تھی۔ داور نے مروب ہونا نہیں سیکھا تھا۔ اس پر کسی کی طاقت یا حسن کا جادو نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ بھی مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کا پستول والا ہاتھ اس کے پہلو میں جھک گیا۔ تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے نا؟ میں آ گئی ہوں، لو دیکھ لو۔ اس عورت نے دلکش آواز میں کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں اپنے آدمیوں کو میرے ہاتھوں ہلاک کروانا چاہتی ہو؟ مجھے افسوس نہیں ہوا، نہ ان کی حالت دیکھ کر اور نہ ہی تمہارا انتخاب کر کے۔ زبسکو، جاؤ ان دونوں کو یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ، ان کی مرہم پٹی کروا دینا۔ زبسکو اس کے حکم کی تعمیل میں رنگ سے نیچے آ گیا، جبکہ داور پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نہ صرف بہت اچھی طرح لڑنا جانتے ہو بلکہ تم فوراً ہی کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے پر بھی قادر ہو۔ تم نے جس طرح پہلے والے آدمی کو بے ہوش کر کے دوسرے کو گولی مار کر تیسرے کو کور کر لیا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم ایک شاطر انسان ہو اور حالات کے مطابق عمل کیا کرتے ہو۔ ظاہر ہے میں تمہارے پاس اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، میرے پاس اور بھی بہت بکھیڑے ہیں۔ یہ میں جانتی ہوں، اس لیے پورے شہر سے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیوا نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح تمہاری تلاش کی تھی۔ ہاں بتا دیا، لیکن اس تلاش کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنے فلیٹ میں واپس آنے والا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اور نکل جاتا، پھر تم مجھے کس طرح تلاش کرواتی؟ ہماری معلومات کے ذرائع اتنے ناقص نہیں ہوتے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم اپنے دوست کے فلیٹ میں پہنچنے والے ہو، اس لیے شیوا کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ بہرحال ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت تو اس بات کی کہ تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اس ہال میں انہی لوگوں کو رکھا اس لیے گیا تھا کہ تم ان کے درمیان سے گزر کر مجھ تک پہنچنے کا راستہ کھول سکو، اور خوشی کی بات ہے کہ تم نے راستہ نکال لیا۔ تم نے اپنی ذہانت سے ثابت کر دیا کہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ کیا کام پڑے گا تمہیں مجھ سے؟ تمہیں ایک فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں اور فلم کی شوٹنگ؟ ہاں، یہ خاص قسم کی فلموں کی، اس میں تمہارا کردار مرکزی ہوگا۔ لیکن میں اس قسم کے جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا، میرے پاس اس قسم کے فالتو کاموں کے لیے سمے نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو، تمہیں تمہارے سمے کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ 10 لاکھ روپوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں میں ہی کیوں نظر آ رہا ہوں۔ تمہیں ایک سے ایک ایسا اداکار مل سکتا ہے اس شہر میں جو فلم کی شوٹنگ کے لیے 10 لاکھ روپے لے کر تمہارا کام کر دے۔ 10 لاکھ لینے والوں کی ادھر کوئی کمی نہیں ہے۔ کہ میں بھی جانتی ہوں، لیکن مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے تمہارا انتخاب یوں ہی نہیں کیا۔ کس قسم کی فلم ہوگی آخر وہ ایک چوروں کی فلم ہوگی۔ تمہیں ایک مندر میں داخل ہونا ہوگا جہاں کالی دیوی کا ایک بت رکھا ہوا ہے، اس کی دونوں آنکھوں میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں اس مندر میں داخل ہو کر وہ ہیرے حاصل کرنا ہوں گے، بس یہ ہے تمہارا کام۔